अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया है। अब सवाल ये है कि IMF को ख़त लिखने का क्या जवाब बनता है, क्योंकि इंतखाबात तो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला होते हैं और इस मामले पर फॉरम्स भी मौजूद हैं। आप वहाँ पर अपीलें कर सकते हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ ने बहुत से हलकों के नताइज को चैलेंज कर रखा है। मामलात अदालतों में हैं, वहाँ पर फैसलों का इंतज़ार किया जा रहा है। इन सब के बावजूद एक आलमी मालियाती इदारे से रुजू करने का क्या मकसद है, इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सलमान गनी साहब, क्या ये एक प्रेशर बिल्ड करने का एक टैक्टिक है, एक सियासी मूव है, या वाक़तन वो इरादा रखते हैं IMF को इस मामले पर ख़त लिखने का? देखें, एक ख़त लिखा है या लिखेंगे, उन्होंने एक बात कर दी है और इस पे IMF का रद्द अमल भी आ गया है कि वो तो स्टेट के साथ मामला करते हैं, लेकिन एक पॉपुलर पार्टी की लीडरशिप के तौर पे तो को यही जाहिर की जाती है कि वो पाकिस्तान के कौमी मामलात के हवाले से संजीदा होंगे और उसे यकीनी बनाएंगे। ये मामला ये किसी एक पार्टी का नहीं है, सियासी मुखालफिन का नहीं है, निगरान गवर्नमेंट का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है और रियासती मफादात का मामला है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वो शौकत तरीन साहब ने अपने 2 वज़ीर ख़ज़ाना को जो कॉल्स की थी वो क्या थी, बात है कि आप स्टेट के मफादात को जिच कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, बात है कि तहरीक इंसाफ एक मुहिब वतन जमात है और अब तो उसकी लीडरशिप वकला के पास है, सेंसिबल लोग हैं, और मैंने उनके पार्टी के एक ज़िम्मेदार से बात की है और वो भी उन्होंने कहा कि मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पार्टी लीडर ने ये बात की है। लेकिन ऐसे मशवरे देता कौन? लेकिन ये बुखलाहट और झुंझलाहट है। और मैं एक बात बताऊं, ये जो कैदोबंद का अमल है ना, माजी के अंदर भी मैं कहता हूँ सियासी तारीख में पाकिस्तान के सियासतदानों को फांसी लगी, पाकिस्तान के सियासतदान नहल हुए, पाकिस्तान के सियासतदानों को जिला वतन किया गया। कोई एक मिसाल मौजूद है कि किसी ने इस तरह की बात को, और फिर जिन साहब ने खत लिखना है, मेरा ख्याल प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या IMF के तरीक़ेकार से भी वो वाकिफ़ नहीं है। अभी खत लिखा नहीं और उनका जवाब पहले आ गया। और मैं पिछले दिनों देख रहा था कि बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए, बदतरीन इलेक्शन हुए, कि वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की बात की लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। और आप देख लें कि अमेरिका है, चीन है, बाकी ममालिक हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है हम उसके साथ हैं। मैं समझता हूँ कि वो खुद एम्बेरस कर रहे हैं अपनी पार्टी को। एक जमहूरी और सियासी अमल पाकिस्तान के अंदर अगर वजूद में आया है, और मैं इस पर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल हुआ है उस पर रिजर्वेशन मौजूद है, उस पर सबकी हैं, उसके लिए एक बाकायदा तरीक़ेकार भी मौजूद है, उसके लिए अदारे भी मौजूद है। अदारों से आपको इंसाफ नहीं मिलता, फिर आप वहाँ से रब्ता करें। पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान की अदालतें तो आपको बहुत रिलीफ देती रही हैं। इससे पहले तो माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर आपके साथ कोई इस तरह का इम्तियाजी सलूक बरता गया है, उसका एक रद्द-ए-अमल भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक पॉपुलर लीडरशिप के तौर पे अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, ना कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई करें, अपनी जगहसाई करवाएं। ठीक है, लेकिन आपने बात ठीक की है डॉक्टर साहब। इंतखाबी अमल पर तो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से लोगों के हैं, मौलाना साहब के भी हैं, लेकिन ऐसी बात किसी भी लीडर ने नहीं की। आपकी नज़र में क्या खान साहब का ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, इस फैसले अभी तो उन्होंने लिखा नहीं है, कहा है कि वो लिखेंगे। अगर लिख भी दें तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वजह यह है कि जो IMF जो फैसले करता है या वर्ल्ड बैंक जो फैसले करता है, वो लीडरों के खतूत पे नहीं करता, वो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को देख के करता है। वो ये देखता है कि जो IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबरान हैं, जिनकी वोटिंग पावर है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। वोटिंग पावर IMF में वोटिंग पावर जो है यूरोप और अमेरिका के पास है। अच्छा, वो उनका क्या सोच है इसके बारे में, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये लिख भी दें तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। इस बात का इल्म नहीं कि IMF की क्या पॉलिसीज हैं और मेरे खत लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बात सुने, क्यों ऐसी बात करके जगहसाई करवा रहे हैं? उसकी बात समझ में आती है हमें। देखिए, आप अगर तो आप इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है ना, चीज़ों को आइसोलेट ना करें। आप आइसोलेट करके कि एक ख़त लिखा जा रहा है और ये पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचेगा, ये रियासत का मामला है। बात ये है
کہ جس قسم کی پاکستان میں اس وقت پالیٹکس ہے جو ایکیوٹ ایبسلوٹ ٹوٹل کمپلیٹ اسٹرگل فار پاور، ایک دوسرے کو گورنمنٹ اور اپوزیشن ڈسٹروائے کرنے کے چکر میں حصول اقتدار کے لیے، ہاں حصول اقتدار کے لیے ڈسٹروائے کرنے کو تیار ہے. جہاں اتنی ڈیسپریشن ہو وہاں آپ کو اس قسم کی غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے نشانات ملتے ہیں. دیکھیے اس وقت گورنمنٹس بنی ہیں، بن رہی ہیں، مطلب اس ہفتے میں اگلے ہفتے میں ساری ہماری حکومتیں نئی حکومتیں آ جائیں گی فیڈرل پہ بھی. اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نئی حکومتیں کچھ جیسچر دیں، تھوڑا سا پولائٹنس کا تھوڑا سا جیسچر دیں مین اپوزیشن پی ٹی آئی کی طرف. لیکن جو گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جو پالیسی انہوں نے کیئر ٹیکر سے انہیرٹ کی یا اس سے پہلے موجود تھی. تو اگر تو یہ بات ہے کہ کوئی تھوڑی سی کنسیشن، کوئی رعایتی رویہ اختیار کرے پھر تو آپ یہ شکایت کر سکتے ہیں. اگر ان کا پکڑ دھگڑ کا وہی حال ہونا ہے، اگر 9/11 پہ ہی اٹکے رہنا ہے تو پھر تو پاکستان کی پالیٹکس ایسے ہی چلے گی. آپ کہتے ہیں انتقامی سیاست کا رجحان برقرار رہا تو پاکستان کی نئی پالیٹکس حکومت کو ایسی ہی رہے گی، برقرار نہیں رکھنا چاہیے. نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں سیاسی مفاد کو ملکی مفاد پر فوقیت دینا کیا یہ درست ہے، اور یہ اعلان کرنا اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تحریک انصاف کو تحفظات ہیں اور وہ اس سے ناخوش ہیں، دھاندلی ہوئی ہے اور کافی کنٹروورشیل ہیں. یہ دنیا میں بھی کچھ معلوم ہے لوگوں کو، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ معلوم ہے کہ انتخابات میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو ملکوں کے اندر طے ہونے چاہیے. کوئی دنیا کی دوسری طاقت پاکستان میں آ کے انتخابات کو صحیح نہیں کرا سکتی. غلط انتخابات کے غلط نتائج نکلے ہیں، یہاں پہ ایک سیاسی کشمکش ہے، لڑائی ہے. ساری دنیا کی طاقتیں دیکھتی رہیں گی اور کہیں گی کہ یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. تو اگر یہاں پہ مسائل ہیں تو یہ مسائل ہمیں اپنے پاکستان کی حدود کے اندر رکھنے چاہیے اور ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. IMF ایسا فورم نہیں ہے جو پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کر سکے یا یہ بھی کہہ سکے. یہ بیان بھی کبھی وہ نہیں دیں گے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بارے میں ان کو کوئی اعتراض ہے. تو یہ سمجھنا کہ ایک خط لکھنے سے پاکستان کی حکومت بننے والی حکومتوں پر کوئی دباؤ پڑے گا تو وہ بالکل کوئی دباؤ نہیں پڑے گا. انہوں نے پاکستان کی حکومت جو بھی ہوگی نگران تھی تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے ساتھ لین دین کر رہے تھے. تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کے ساتھ کر رہے تھے. اب سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے تو ان کے ساتھ وہ معاملات کو طے کریں گے. کہ تحریک انصاف کی قیادت کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سوچنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور جو ملکی مفاد ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ معیشت کو مستحکم ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جو سیاسی کشمکش ہے اور اگر یہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتی ہے تو اس سے کیا معیشت بہتر ہوگی یا وہی رہے گی یا بدتر ہوگی. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کا مفاد دو چیزوں میں ہے. ایک سیاسی استحکام ہو، افہام و تفہیم ہو اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں. دوسرا اس میں ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کو خوشحالی کی طرف سفر کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اسی سے ہی معاشی استحکام بھی آئے گا. لیکن جو تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے عدالتی نظام پر ہی بھروسہ نہیں ہے جب بھی وہ باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں. صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا پی ٹی آئی نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے؟ 2022 میں بھی ہم نے دیکھا جب خان صاحب کی حکومت جاتی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے IMF معاہدہ توڑنے کی کوشش کی. پھر وہ شوکت ترین صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی، کیا ان سب سے کچھ نہیں سیکھا تحریک انصاف نے؟ لگتا تو یہی ہے مریم کہ کوئی سبق نہیں حاصل کی گئی. اگر ایسا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی اور آج جو قیدی نمبر 804 ہے انہوں نے خود بھی میڈیا کو بتایا کہ ان کا خط شاید آج ارسال ہو چکا ہوگا IMF کو
اور ان کے جو وکلاء ہے اور ان کے پارٹی رہنما ہے وہ بھی اس بات پہ اصرار کر رہے، تصدیق کر رہے کہ وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں۔ سلمان صاحب نے جو عدم اعتماد کے دوران جو خط لکھے گئے تھے خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاق کی سطح پہ IMF کا، اس کا بھی حوالہ دیا۔ دیکھیں یہ ایسا تاثر یہ پارٹی خود ہی عام کرتی ہے کہ ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تو یہ ملکی مفاد کو بھی قربان کرنے پہ آمادہ نظر آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ ایک غلطی ہو گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے بیچ میں، چلے وہ ہو گئی تھی، اب اس کا تکرار وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تھا، مشتعل لوگ تھے، جذبات مشتعل تھے، اب دوبارہ وہ اس طرح کے واقعات مزید اگر دوبارہ ہوں گے تو سمجھا جائے گا کہ یہ ایک پوری سازش کے تحت اس پارٹی کا ایک مزاج اور ان کی سرشت میں یہی چیزیں شامل ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں اس الیکشن میں عوام نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، ان کو کروڑوں کا ووٹ پڑا ہے، اور یہ ووٹ صرف عمران خان صاحب کے نام پہ نہیں پڑا ہے بلکہ نظام کے خلاف لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی نادر موقع ہے اس جماعت کو کہ وہ ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری اور عوام کے جو اعتماد ہے اس کو وہ ٹیسٹ نہ پہنچائے اور آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج IMF خود کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں جو حکومتیں گزری ہے یا جو نگران جو یہ سیٹ اپ ہے ان کے اقدامات سے IMF مطمئن ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ چلنے میں ہمیں ایک رستہ نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ IMF یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے سیٹ اپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو ایک غیر ضروری طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اور شاید ہمیں یہی جو ماضی میں بھی ہمیں کہنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ اگر PTI کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو خود PTI ہے۔ ان کے ایسے ان کے فیصلے سامنے آ جاتے، اس وقت وہ مقبولیت قائم کی ہوئی ایک جماعت ہے، پارلیمان میں ان کی ایک مؤثر موجودگی ہے، دانلی کے خلاف ان کی آواز پہ یقین کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں IMF کو خط لکھنا یہ تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہ دیکھیں IMF کیوں کر پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا؟ اگر بالفرض عمران خان صاحب کے خط پہ IMF قرضہ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ قرضوں کی اجرا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہوتے تو IMF ہی کے پیسے ڈوبیں گے۔ تو ایسے میں IMF ایک سیاسی لیڈر کے کہنے پہ پاکستان کے ساتھ اپنے مالی تعلقات کو کیوں کر توڑے گا؟ یہ تو ایک سمجھ میں عام بچے کو بھی بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ایگریشن دکھائی دی جا رہی ہے، نہ صرف ایک سائیڈ سے بلکہ دوسری سائیڈ سے، اور ہماری سیاست میں تلخی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص کر PTI کے لیے یہ خطرناک ہے، کیونکہ ریاستی ادارے پہلے سے یہ تاثر قائم ہے کہ ان سے وہ ناراض ہے، اور اس قسم کے اگر اقدامات کیے جا رہے ہیں PTI کی طرف سے تو ریاستی ہمارے پینل کی رائے کے مطابق تو جتنے مرضی خط لکھ دیے جائیں تحریک انصاف کی جانب سے IMF کو دور دور تک اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس خط سے کوئی فرق پڑے گا، لیکن دوسری طرف ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے جو دوریاں کم ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اور 5 سالہ حکومت کے لیے جو سفر ایک ساتھ طے کرنے کی بات کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، جس میں ہم سفر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی، تو یہ سفر کتنا دیر پا ہوگا سلمان صاحب؟ اور اس حکومت سے عوام تو نہیں سفر کرے گی انگلش والی؟ دیکھیں 5 سالہ آئینی مدت ہے، اور اگر آپ دنیا کی جمہوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، یہ آپشن بھی ہوتا ہے، لیکن اس سب چیزوں کا انحصار خود حکومت کی کارکردگی پہ ہے۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہم تو آپ کو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کی سیاست کا رخ تھا
میں ایسے نہیں کہ یہ کہتا تھا کہ زرداری صاحب صدر ہوں گے یا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، اس لیے کہ کچھ چیزیں طے ہیں. ابھی جب ہم بیچ میں بڑی ڈرامیٹک صورتحال تھی جب ایک دوسرے آپ کو یاد ہے کہ تیر برسائے جا رہے تھے جی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے الزامات جب دہرائے جاتے تھے، میں تب بھی کہتا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا. زرداری صاحب کیوں نہیں ٹارگٹ کر رہے تھے نون لیگ کی لیڈرشپ کو؟ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، خود زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے صاحبزادے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ نا تجربہ کار ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جب یہ جس ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے اس پہ میرے دستخط ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے ہم تم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس الائنس کا اعلان ہو رہا تھا، آپ ذرا اس رات کی پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ کیفیت وہاں پر طاری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو ایک حد تک مخالفت کرنی چاہیے. آج اگر تحریک انصاف کی سیاست کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے، وہ اکثریتی پارٹی تو تھی. شہباز شریف صاحب نے کہا جی اکثریتی پارٹی کے طور پہ انہیں حکومت سازی کرنی چاہیے، اور میں حیران تھا اس بات پہ کہ اگر قیدی نمبر 804 اندر سے کہتے کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا سیناریو تبدیل ہو جانا تھا. دیا تھا پیپلز پارٹی نے. نہیں وہ پیپلز پارٹی بلاول صاحب تو کہتے، اور پھر آپ کو پتا اسی روز ہی جس دن انہوں نے ٹویٹ جاری کی تو بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے مسترد کر دیا ہمیں، نون لیگ نے ہمیں دعوت دی ہے تو اب ہم مل کے حکومت بنائیں گے. دیکھیں اگر آپ عدم اعتماد کے وقت دیکھیں یا 2018 کے الیکشن میں تو یہ ان کی تعداد 113 تھی. جب یہ الیکشن جیت کے آئے تو یہ تعداد 152 ہوئی ہے، اور اب تعداد اسپیشل سیٹیں آنے کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، میں سمجھتا ہوں کہ گیند ان کی کورٹ میں ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تو میں آج آپ کو پھر فورس ہی کر رہا ہوں کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو آئینی عہدوں تک محدود رکھیں. آنے والے وقت میں بڑے معاشی مسائل ہیں، لیکن مریم ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے اندر جاری جمہوری اور خاص طور پہ اس الیکٹڈ حکومت کے مستقبل کا انحصار لوگوں کی ریلیف کے ساتھ ہے. اس پروسیس میں آپ دیکھیں ایک روز پہلے آج بھی ٹی وی پہ جو چل رہا ہے جی بجلی کا یونٹ 7 روپے کتنے پیسے بڑھ گیا. لوگوں کی زندگیاں اگر اجیرن ہوئی، ان کا چولہا نہ جلا، ان تک ریلیف نہ پہنچی تو پھر اس حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے عوام ووٹ دینے کے باوجود مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی آگ میں چل رہے ہیں. اور وہ جو پارٹیاں آج سے 2-4 ہفتے پہلے تک کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو ریلیف دیں گے، اور کوئی کہہ رہا تھا 200 یونٹ دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا 300 یونٹ دیں گے، سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں. اگر پاکستان کے لوگوں کو ریلیف نہ ملا تو وہ جو بات کی گئی نا، غصہ تو لوگوں میں موجود تھا، رد عمل بھی لوگوں میں موجود تھا، لیکن لوگوں کی دیکھ لے کمٹمنٹ کہ وہ پھر بھی آگے پولیٹیکل پارٹیز پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اعتماد جو ہوتا ہے یہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن سب سے زیادہ یہ بات بلاول بھٹو کر رہے تھے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے. اب ریلیف دینے کا موقع آیا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کابینہ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہوگی. بتائیے کہ آنے والے وقت میں یہ لوڈ صرف مسلم لیگ نون نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں اب وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹرین پہ سوار ہو چکے ہیں، یہ ٹرین منزل تک پہنچے گی؟ دیکھیں یہ تو بہت مشکل ہے کہنا کہ منزل تک پہنچے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، یہ ایک کولیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوگی، کیونکہ دونوں کے پاس کوئی اور چوائس تھی نہیں. کیونکہ یہ چوائس نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی حکومت بنا سکتا تھا، یعنی پیپل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لیتی. پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن سکتی پاکستان کے اندر. دیکھیے پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے اور بڑے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں، صرف پارٹیز کا ایگری کرنا کافی نہیں ہوتا. ہسٹری ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک صحیح فیصلہ ہے، اچھا ہے، جو موجودہ کانٹیکسٹ میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آلٹرنیٹیو جو تھا وہ نقصان دہ تھا دونوں کے لیے. اور جہاں تک کس مقصد کے لیے بنی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان 6 راؤنڈز کو اسٹڈی کریں جو پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ہوئے ہیں. 6 راؤنڈز ہوئے ہیں گفتگو کے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ باہر رہیں گے یا اندر رہیں گے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس بات کا ہم پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کرتے کہ پیپل پارٹی کے کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوں کہ جی ہم نے نہیں آفر کی، انہوں نے ہمیں بلا لیا ہے. چلیے ایک ہی بات ہے. اچھا ان راؤنڈز کو اگر آپ پڑھیں، ان راؤنڈز میں عوام کے کوئی مسائل ڈسکس نہیں ہوئے ہیں. ان 6 راؤنڈ میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ آپ کے پاس یہ عہدہ ہوگا، میرے پاس یہ عہدہ ہوگا، گورنر میرا ہوگا،
پریزیڈنٹ ان کا ہوگا، اسپیکر اس کا ہوگا، یہ ہے سارا. ایگزیکٹلی یہ تو کسی نے نہیں وہاں ڈسکس کیا کہ ہم عوام کو ریلیف کس طرح دیں گے اور کس طرح ہماری اکانومی میں ریلیف ممکن ہے. اس لیے کہ اکانومی کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس میں کتنا ریلیف آپ کو ممکن ہے اور کس طریقے سے آپ وہ جو آٹومیٹکلی ہمارا بیوروکریٹائزڈ سسٹم چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کسی کی ہو وہ بجلی والے اتنی قیمت بڑھا دیتے ہیں، گیس والے اپنی مرضی سے قیمت بڑھاتے ہیں. یہ جو ادارے ہیں یہ ادارے کس کے انڈر ہیں؟ اگر فیڈرل حکومت پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کا تو پھر کس کا کنٹرول ہے ان اداروں کے اوپر؟ کس کے مشورے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ اور اگر فیڈرل حکومت کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر فیڈرل حکومت کیسی فیڈرل حکومت ہے؟ یہ ہمیں سمجھ سے ہم قاصر ہیں کہ فیڈرل حکومت ہے. اسی طرح صوبے کی حکومتیں ہیں، وہ صوبے کی حکومتیں کچھ کہتی رہتی ہیں، وہ اپنے بیوروکریسی اپنا کام کرتی رہتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ کنسیڈریشن نہیں تھی. اب یہ ہے کہ اب تھوڑی بہت بیان بازی شروع ہو گئی ہے، جب حکومت بننے کا امکان آیا تو ہم عوام کو ریلیف دے دیں گے. بھائی کس طرح دے دو گے؟ ہمیں فارمولا تو بتا دو نا. فارمولا آج تک نہ کسی نے دیا ہے، نہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، لہٰذا یہ بھول جائے عوام کو ریلیف دینا. فارمولا تو بس یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ چاہیے اور آپ یہ رکھیں. تو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ اتحاد کتنا دیر پا ہوگا جو ہمیں وفاق میں بنتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے بالکل اسی طرح غیر یقینی کسی کیفیت ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر اگر یہ اتحاد مستحکم ہوتا ہے، اور اگر مستحکم ہوگا تو وہ یہ خوف کی وجہ سے ہوگا، خطرے کی وجہ سے ہوگا. اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے یا کوئی ان کا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہے جس سے وہ ملک کے اقتصادی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریلیف دینا ظاہر ہے، اس کے لیے آپ کے پاس بجٹری ریسورسز چاہیے. وہ کہاں سے آئیں گے جب آپ کے قرضے اتنا زیادہ ہے، آپ کی بیوروکریسی اتنا زیادہ ہے، آپ اپنے لیے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے. تو ان کو خطرہ پی ٹی آئی سے ہے اور وہ خطرہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے. جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وہ حالت نہیں تھی جو آج ہے. کئی گنا اس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ عوام میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ مل جل کر بھی حکومت بناتے ہیں، اور آج وہ مہاجر متحدہ قومی موومنٹ والے آئے ہوئے تھے قومی مفاد میں، سارے لوگ بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں، قومی مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر قومی مفاد میں آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کابینہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر قومی مفاد عزیز ہے تو 80 لوگوں کی کابینہ بنانا، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ بالکل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے معاشی معاملات کو آگے لے کر چلنا. لیکن اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اپوزیشن بھی بہت ڈاڈی ملی ہے اس دفعہ انہیں، اور یہ وہ اپوزیشن ہے جو ایوان میں بھی ناکو چنے چبوا سکتی ہے اور سڑکوں پر بھی. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس حکومت کی جانب سے کہ اس اپوزیشن نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. نہیں یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ ان کو تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا نہ صرف اتحاد بہتر ہوگا بلکہ عوام میں بھی جگہ بنا سکیں گے. کون سے کام کرنے؟ یہ نہیں کہ آپ بجلی مفت کر دیں گے، نہیں کر سکتے. آپ یہ کریں کہ ملک کے اندر قانون میں شفافیت لے آئیں، انصاف میں تیزی اور شفافیت لے آئیں. اور یہ جو نجکاری ہے ایسے محکموں کی کہ ایک 2 سال میں کھربوں کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے، جو آپ دے رہے ہیں وہی آپ عوام کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کو جو چوری کر رہے ہیں آپ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو یہ اسٹیل مل ہے، پی اے اے ہے، ریلوے کو کس طرح سے چلانا ہے، ان کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے. بات یہ کرتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہم کابینہ میں آنا چاہتے ہیں، قومی مفاد میں آپ کابینہ میں آ جائیں. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو ایک کام ہو سکتا ہے اس وقت، جس طرح کے پاکستان
को सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, ये पीपल्स पार्टी को भी चैलेंजेस है, मुस्लिम लीग नून को भी चैलेंजेस है। एग्जैक्टली चैलेंजेस सबके लिए है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी इस्तेहकाम लाना है, और उससे बढ़कर ये है कि एक दूसरे के साथ चलना 5 साल तक। आपको क्या लगता है साफी साहब कि जो विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बना है, मुल्क को इस्तेहकाम नसीब करेगा? देखिए, इसमें अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम सियासी जमातों को शामिल करके उनकी एक कौमी हुकूमत भी बनाएंगी ना, तो पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं, खुसूसन माशी मसाइल, कि ये इनकी बस की बात नहीं होगी। अभी आप सिर्फ इस बात का सोचें कि ये आने वाली नई हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं, ये सवाल करें आप इस्तेहकाम और उसकी बातें कर रही है, उसके लिए आपको दिहाइयों की सफ़र दरकार है और आपको एक सस्टेनेबल और एक मुस्तहकम निज़ाम चाहिए। ये जो बनने वाली हुकूमत है वफाकी सतह पे, अगर पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होती तो ये एक यूनिक हुकूमत होगी जो अक़लियत पर रहते हुए हुकूमत करेगी। ये अक्सरियती हुकूमत नहीं होगी अगर पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होते और नाम का सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट वो देती है और फिर साइड पे बैठ के तमाशा के लिए अगर वो बैठ जाएगी, तो ये एक अक़लियती हुकूमत होगी जो बैसाखियों पे पहले तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और गैर मरई हाथों के नीचे हुकूमतें रहती थी। अब तो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मोमिन जैसी जमातों के मरहूम मिन्नत ये जमात होगी। अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत IMF के कहने पे बढ़ानी होगी तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी और नाराज़गी का कम से कम ड्रामा शुरू कर देगी। ये अगर कोई IMF के साथ कोई डील करनी होगी तो उसमें मुत्तहिदा नाराज़ हो जाएगी कि हमारी कराची के साथ ये ज़्यादती हो गई है। तो ये इंतहाई मुश्किल हुकूमत है। PDM 2 जो बनी है, जिसको उर्फ़ आम में इस वक्त PDM 2 का नाम दिया जा रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब का एक कड़ा इम्तिहान है और इसके साथ साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इस निज़ाम के पुष्ट पे है तो उनका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब हमने ये देखना है कि किस तरह IMF को जब ख़त लिख के जा रहे हैं, आपकी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात तो IMF को कह रही है कि हुकूमत के साथ मामला ना करे, और इसके साथ साथ आप ख़ुद कह रही हैं कि अपोजिशन के साथ साथ ये ख़ुद जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें होंगी ये भी हर वक्त इनके तलवारें जो है नियाम से बाहर होंगी और शहबाज शरीफ साहब कभी एक जमात के पास पहुँचे होंगे, कभी दूसरे जमात के पास पहुँचे होंगे। तो सियासी इस्तेहकाम की जो हम तवक्को लगाए बैठे थे 8 फरवरी से पहले, उसके इम्कानात बहुत कम है। ये जमातें जो है ना सिर्फ सियासी तौर पर एक दूसरे से मुखालिफ है, बल्कि इनका नज़रिया एक दूसरे से अलग है, इनका एजेंडा एक दूसरे से अलग है, इनकी बका ही एक दूसरे के मुखालिफत पे मबनी है। तो किस तरह चाहेंगी कि शहबाज शरीफ साहब जो है मईशत की डूबती हुई कश्ती को बचाए और वो पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला बन जाए या पाकिस्तान का महातीर बन जाए। जिस आसानी से ये फॉर्मूला इन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, हुकूमती मामला चलाना इतना आसान नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हमें इस वक्त ब्रेक पर जाना है, उसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। आज पंजाब असम्बली का फाइनली इजलास हो गया, नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है, नामजद किया गया है मरियम नवाज़ को वज़ीर आला के लिए। तो उनका इक़्तिदार कैसा होगा, क्या क्या चैलेंजेस होंगे उनके लिए और उनकी काबीना में कौन कौन होगा, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम नाज़रीन, बिलाखिर आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया है। सवाल हमारा ये है कि मरियम नवाज़ जो कि नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका इक़्तिदार कैसा होगा, क्योंकि सलमान साहब कंपटीशन तो घर में ही है। इससे पहले उनके चचा जो खादिम आला रहे और शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, मरियम के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए, ये एक तरफ तो बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के अंदर पहली किसी सूबे की चीफ मिनिस्टर एक खातून बनी है, तो दूसरा उनका कड़ा इम्तिहान भी है। इसलिए कि इस वक्त मुल्क और ख़ास तौर पे पंजाब मसाइल की आग में जल रहा है। आपने दुरुस्त कहा, उनका बड़ा चैलेंज तो उनकी लेगेसी है। देखिए, बात ये कि उनके वालिद मोहतरम भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके चचा भी, और उनकी सियासत का अगर जायज़ा लें तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, उस पर बुनियादी चीज़ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी थी कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुझान मुतारफ़ करवाया।
میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی نظریاتی سیاست سے الگ ہو کے انہوں نے عوامی خدمت اور خاص طور پہ انفراسٹرکچر پر زور دیا، ڈیولپمنٹ کے منصوبے، پلیں، سڑک بنائے، اور ان کا یہ تجربہ ان کے حوالے سے کامیاب رہا اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ اب ان کا مقابلہ مریم نواز صاحبہ کا لوگ عثمان بزدار سے نہیں کریں گے، اپنے والد سے کریں گے، اپنے چچا سے کریں گے، لہٰذا یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیا کارکردگی دکھا پائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال کا ذکر بھی پروفیسر بھی کر رہے تھے نا، کہ آپ اگر الجھے اپنے مخالفین کے ساتھ یا کوئی انتقامی سیاست میں پڑ گئے تو پھر آپ آگے کی طرف نہیں چل پائیں گی۔ کیا لگتا ہے آپ کو مریم نواز نے چونکہ جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی اور ایک کڑا وقت نون لیگ پر آیا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اقتدار میں آ کے کیسے دیکھیں سیاست میں تو انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا نا، سیاست میں تو اس محاذ پہ تو انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا اور انہوں نے اپنی جدوجہد کی وجہ سے سیاسی محاذ پر ایک بڑا، لیکن اس وقت امتحان ہے، پہلی دفعہ وہ اسمبلی کے اندر آئی ہیں، پہلی دفعہ انہیں حکومتی منصب مل رہا ہے، اور اگر پنجاب کے اندر پنجاب کے مسائل اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر، چونکہ ان کا ٹارگٹ بھی نوجوان ہے، وہ بھی شروع سے یوتھ اسکیم کی چیئرمین بھی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل، اور اگر میرے سے فوری طور پہ پوچھیں تو ان کی وزارت اعلیٰ کا امتحان صرف 1 ماہ میں ہو جائے گا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس مہینے میں لوگ مسلمانوں کے لیے اسپیشل کاؤنٹر قائم کرتے ہیں، اور اس پنجاب کے اندر مریم منافع خور، ذخیرہ اندوز اور انتظامی مشینری یہ مل کے لوگوں کو لوٹتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز اس ساری صورتحال پہ قابو پا گئی نا، اور جو لوگ لوگوں کو لوٹتے ہیں رمضان میں یہ گرفت کر گئی تو پھر یہ ٹیک آف کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پہلی بار اسمبلی میں گئی اور پہلی دفعہ ہی انہیں اتنی بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، کیا وہ اس کو احسن طریقے سے نبھا سکیں گے؟ دیکھیے یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا، ہم تھوڑی سی وہ مارجن دے سکتے ہیں کہ یہ بن رہی ہیں چیف منسٹر، تو چلیں کچھ دیر ہم انتظار کر لیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کارکردگی ہوگی، لیکن چیلنج وہی ہے جو فیڈرل حکومت کو ہوگا۔ یعنی چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ چیلنج ہے کہ پاکستان کے اقتصادی معاملات کو کس طرح ڈیل کریں گے، اور وہ معاملے جن کا تعلق عام آدمی سے ہے، عام آدمی کی زندگی سے ہے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک بریفنگ لینی چاہیے جو فائنینس سیکرٹری ہے، کیونکہ پاکستان کے فائنینشیل ایئر کے 4 مہینے بھی باقی ہیں، مارچ، اپریل، مئی، جون، اور 1 ہفتہ اور کہہ لیں، کہ وہ بریفنگ لیں کہ پاکستان کے پنجاب کے خزانے کی حالت کیا ہے اس وقت۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ خزانے کی جو حالت ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کیا آپشنز اس حکومت کو اویلیبل ہیں۔ جب نیا بجٹ آئے گا پھر تو دیکھی جائے گی، اس کے لیے تو وہ پلاننگ کر سکتے ہیں، پرپوزل ڈال سکتے ہیں، لیکن اس وقت فوری طور پہ کوئی اگر ریلیف دینا ہے، خاص کر ابھی رمضان کے پیکج کا تذکرہ آیا، ایک روایتی طور پر فیڈرل حکومت بھی یا پروونشل حکومتیں ایک رمضان پیکٹ دیتی ہیں، جو ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی پہ زیادہ ہوتا ہے اور عام حالات میں وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ یوٹیلٹی سٹور ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے وہاں چیزیں نہیں مل رہی، یا اس کے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں 200 300 لوگوں کی، کہ بندے خجل خوار رمضان میں ہوتے پھرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ صاحب آپ ہی بات کیا کرتے ہیں ہمیشہ گورننس کے، مہنگائی کا ایشو، گورننس کا ایشو نہیں، دیکھیں مہنگائی کا تعلق، دیکھیں مہنگائی کو کنٹرول اگر کرنا ہے نا، وہ ہو سکتی ہے، وہ بنیادی طور پہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، اور وہ کی جائے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اگر آپ ایفیکٹیولی استعمال کریں گے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے، جو مڈل مین جو پرائس بڑھاتا ہے، سوال یہ ہے کہ جو آپریشنلی کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ ہم نے اتنے کروڑ کا پیکج دے دیا بے معنی ہے، کس حد تک وہ پیکج عام آدمی کو اویلیبل ہے۔ اگر ایک یوٹیلٹی سٹور کے باہر 400 آدمیوں کا مجمع کھڑا ہے، لائن میں بیٹھے ہوئے شام تک، بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، اور ان کو کچھ نہیں مل رہا، سوال یہ ہے کہ چیزیں اتنی آسانی سے کیوں دستیاب نہیں ہوتی؟ کیوں یوٹیلٹی سٹور میں کہتے ہیں وہی چیز اسی پرائس پہ مارکیٹ پہ ایک ہی کسی بھی جگہ پہ اویلیبل ہونی چاہیے؟ یہ ہے ایڈمنسٹریشن کا کمال۔ اور یہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چھاپے مارے نا، پرابلم صرف یہ ہے کہ جس پہ چھاپے مارے جائیں گے وہی تو پی ایم ایل این کا سورس آف سپورٹ ہے، وہی تو پی ایم ایل این کو ووٹ دیتا ہے، وہی تو پی ایم ایل این کو فنڈنگ کرتا ہے۔ بزنس مڈل لیول کا بزنس مین جو ہے وہ مین سورس آف سپورٹ ہے۔ سب سے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے مریم نواز کی؟ سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پرائس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، انفلیشن کو کس طرح مینیج کیا جائے، عام آدمی کو ریلیف کس طرح آپ دیں گے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ الیکٹریسٹی
صوبے کے کنٹرول میں الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے, گیس کی پرائس وہ اوپر سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا. چچا بھتیجی مل کے کر سکتے ہیں, نہیں وہ مل کے کافی مشکل ہوگا, کیونکہ چچا پہ بھی بہت سے اور پرابلمز مصیبتیں پڑی ہوئی ہوں گی. دیکھیے فیڈرل لیول کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, صوبہ پھر بھی ایکسکلوسیو ہوتا ہے. فیڈرل لیول کا پرابلم یہ ہوتا ہے اس پہ گلوبل امپیکٹ بھی ہوتا ہے, چاروں صوبوں کا پریشر بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ خاص کر نیبرنگ سٹیٹس کا بھی ہوتا ہے. تو فیڈرل حکومت کی مجبوری زیادہ ہوتی ہے, لیکن صوبے کی اگر حکومت ایفیشینٹلی کام لے اور ہمت سے کام لے تو میرا خیال یہ ہے کہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کی چیزوں پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کو جو سب سے بڑی کامیابی کی جو چابی ہوتا ہے, آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ بیوروکریسی کام کس طرح کرتی ہے. ایگزیکٹلی, اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں شہباز شریف اور حمزہ کی بڑی مضبوط گرفت رہی ہے, لیکن اب حمزہ یہاں پہ نہیں ہوں گے, وہ وفاق کی طرف ان کا رخ ہے. تو حمزہ کے بغیر اور چچا کے بغیر کیا بھتیجی سنبھال سکتی ہیں پنجاب کو؟ یہ بات ہم آگے لے کر چلیں گے. یہ سوال رکھوں گی میں اپنے پینل کے سامنے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, حمزہ کی غیر موجودگی میں اور شہباز شریف صاحب کی بھی توجہ وفاق پر ہوگی. ٹف اپوزیشن کے ساتھ پنجاب کے امور چلانا کتنا چیلنجنگ ہوگا مریم نواز کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعت بھی ہے, تجربہ بھی ہے خاندان کا. یہ ایک ہی خاندان کی یہ چوتھی فرد ہے جو وزیر اعلیٰ بن رہی ہے. تو قدرت نے اس خاندان کے اوپر بہت مہربانیاں کی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے آنے سے بھی ایک تاریخ بن رہی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی. تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو مسائل کو سمجھا جائے کہ پنجاب کے مسائل کیا ہیں. مسائل یہ نہیں ہے کہ روٹی مہنگی مل رہی ہے, تنور کے لیے پیسے دینے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ پاپولسٹ قسم کے پروگرام جو ان کے چچا کے تھے, جو اب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, کہ سستی روٹی سستا تنور, کہ 40 ارب روپے لگا دیے. مجھے معلوم نہیں مجھے کہ 40 ارب ہے یا سے کم ہے, اربوں تو انہوں نے لگا دیے. یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں مہنگائی ان چیزوں کا تعلق ملک کی معیشت سے ہے جو وفاقی حکومت کرتی ہے. پنجاب میں نہری نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, حکومتی محکمے جو ہیں ان کو کم کریں. 4-5 سیکریٹری بیٹھے ہوئے ہیں. بیوروکریسی کو آپ کام کس طرح کر سکتے ہیں, خاندانی منصوبہ بند, سماجی ترقی کو آپ نے کس طرح سے آگے لے جانا ہے کہ کوئی بچہ سکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ کام کرنے کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ جس سے کہ عام آدمی کا تعلق بنتا ہے سرکاری محکموں سے, وہاں ان کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب عام آدمی کا تعلق اس وقت سب سے بڑا ایشو تو روٹی بنی ہوئی ہے نا. مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. تو اس کا تعلق اس بات سے, حکومت اپنی طاقت سے مہنگائی کم نہیں کر سکتی. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے فیول کی کیا پرائسز ہیں, یا اکثر پیسہ جو لگ جاتا ہے جس سے کہ شہروں میں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں, سبزی ہے, پھل ہے, کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس کو کیسے کم کرنا ہے؟ آپ نے ریلوے کو اگر آپ ترقی دیتے تو ظاہر ہے آپ نے ٹرکوں کے اوپر, بسوں کے اوپر جو آپ پیسے ڈیزل کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو نہ خرچ کرنا پڑتے. آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. پنجاب کی 5 سالہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ پنجاب کی اگر آج پر کیپیٹا انکم اتنا ہے تو اگلے سال کتنا ہوگی, اس کے بعد کتنا ہوگی, پھر منصوبے کون سے آپ پورے کریں گے. یہ جو روزانہ کی عام روزمرہ کی باتیں ہیں نا, یہ بہت ہو چکی ہیں. یہ پاپولزم کو چھوڑیں, مشکل فیصلہ کریں, پنجاب کو آگے لے جائیں گے. تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن صافی صاحب آپ کے نظر میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, سب سے پہلے آپ جیسی خواتین اور ہم جیسے پاکستانی شہریوں کے لیے یہ ایک خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ ایک ملک کی اولین وزیر اعظم مسلم دنیا کی, وہ بھی پاکستان سے, اور یہ پاکستان کی اولین وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی بننی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے خواتین کے حوالے سے اور خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے.
ہم اس نقطے کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے دیکھیے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ظاہر ہے اس لحاظ سے پنجاب کے چیلنجز بھی سب سے زیادہ ہے، آبادی بھی سب سے زیادہ ہے اور وہاں کے مسائل بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو ایک جانب جو اس وقت آپ خود اصرار کر رہی ہے کہ مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور واقعی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ آپ کو سبسڈیز دینے سے بھی روک رہا ہے۔ تو رمضان میں تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے، جو رمضان کی آپ بات کر رہی تھی کہ سبسڈیز دی جایا کرتی تھی، لیکن اب اس دفعہ ہم نے دیکھنا ہے کہ IMF ایسا کرنے دے گا کہ نہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور ویسی بھی سبسڈیز سے اور تندورے لگانے سے، لنگر خانے کھولنے سے آپ نے مہنگائی کے مسئلے کو آپ نہیں حل کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قوت خرید کو بڑھایا جائے، آپ روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں، نوجوانوں کو امپاور کریں، خواتین کو امپاور کریں۔ اس میں اب مریم نواز کی جو پارلیمانی سفر کا آغاز ہے، ان کی اہلیت کا پتہ چلے گا کہ جس طرح انہوں نے ایک مزاحمت کی سیاست میں اپنا ایک کردار منوایا ہے، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمانی سیاست میں ان کا کردار کہاں تک کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ مشکل سفر ہے، کٹن سفر ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا مزاج جو ہم نے دیکھا ہے، ان کی جو مختصر سی جو ایک سیاسی جدوجہد گزری ہے، جو جیل یاترا ہوئی ہے، اس میں وہ ثابت قدم رہی ہے۔ تو ہماری تو دعا اور نیک خواہشات یہ ہے کہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ اگر خوشحال ہوگا تو اس کے مجموعی اثر پاکستان بھر پہ پڑے گا۔ ہمیں تو جو باقی صوبے ہیں ان کی فکر ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا۔ اب ایک بات مجھے صرف آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک پارٹی ہمیں بتاتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی 40 سال تک سندھ کو لوٹتا رہا، 40 سال مسلم لیگ نوک پنجاب کو لوٹتا رہا ہے، لیکن یہ دونوں صوبے دیوالیہ الحمدللہ آج تک نہیں ہوئے۔ لیکن جہاں پہ ایک صالح اور امین اور صادق اور امین پارٹی PTI کی حکومت 2013 سے ہے خیبر پختونخوا، وہ صوبہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بات تو ہم بات کریں سمجھ مریم نہیں لگ نواز رہی، ہم کی نہیں چاہتے۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس امتحان کو پورا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔